रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरत अल माइदा की आयत नंबर 68 करेंगे। उससे पहले लास्ट प्रोग्राम में हमने वज़ू की अहमियत के बारे में देखा था कि किस तरह से वज़ू के बाद जो हम छोटी छोटी दुआएं पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने बड़े अजर देते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और उससे पहले हमने दुरूद शरीफ की फजीलत के बारे में देखा था। तो आज हम एक और हदीस शेयर करती हूँ मैं आपके साथ कि हज़रत आमिर बिन रबिया रदी अल्लाह अन्हु अपने जो फादर हैं उनसे ये रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक कोई मुसलमान मुझ पर दुरूद भेजता रहेगा तब तक फरिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करते रहेंगे। अल्लाह अकबर। कि जब तक कोई मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहेगा तब तक फरिश्ते उस पर रहमत की दुआएं पढ़ते रहेंगे। अब जो चाहे कम पढ़ ले और जो चाहे ज़्यादा पढ़ ले। और अब देखिए कि अब हमारा ज़्यादा वक्त कहाँ गुजरता है। जैसे हम किचन में होते हैं या फिर हम लिविंग रूम में होते हैं तो आप कोशिश करें कि किचन में आप अपने फ्रिज के ऊपर लगा दें स्टिकी नोट की तरह, ताकि आपको याद रहे। छोटा दुरूद कोई भी जो भी आप पढ़ते हैं अब वो पढ़ना शुरू कर दें। थोड़े दिन आपको जस्ट लाइक अ रिमाइंडर कॉल, और उसके बाद आपको उसकी आदत पड़ जाएगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा हमने वज़ू के बारे में जब पढ़ा था, आजकल क्योंकि सर्दियाँ बहुत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि देखिए इस्लाम जो है वो हर जगह के लिए ना, जो लोग ऐसे हैं जिनके घर में गर्म पानी नहीं है, जिनके घर में हीटर नहीं है, बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि उनके पास प्रॉपर घर भी नहीं है, तो इस्लाम जो है वो आसानियों के लिए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि इस्लाम जो है वो आसान दीन है। तो हज़रत बुरैदा जो है वो फरमाते हैं कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो जो तो फ़तह मक्का के मौका की बात हो रही थी कि फ़तह मक्का वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वज़ू के साथ कई नमाज़ें पढ़ी और फिर अपने मौज़ों पर मसा किया। हज़रत उमर ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ऐ उमर, मैंने ये कसदन किया है। तो देखिए इससे दो चीज़ें हमें मिलती हैं कि वज़ू आप एक वज़ू से आप अगर वो तो आपको पता है कि वज़ू किन चीज़ों से टूटता है, लेकिन अगर आपका वज़ू टूटा नहीं है तो फिर आप उसके अलावा आप बहुत सी नमाज़ें, जैसे आपकी 2 या 3 नमाज़ें आप उसके साथ भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने मौज़े पहने हुए हैं तो उसके साथ आप मसा भी कर सकते हैं, आपको मौज़े उतारने की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे, लास्ट टाइम भी मैंने आपको उनके बारे में बताया था कि जैसे क्वेश्चन ये था जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जब हम कोई मसला पूछते हैं तो सम टाइम लोग एक बात बताते हैं, कभी वो दूसरी बात बताते हैं, तो हम क्या करें। हमें ये लगता है कि जैसे हम जब अमल करने लगते हैं तो हमें ये लगता है कि जैसे फिर हम कोई गलत काम कर रहे हैं या हमें एक गिल्ट सा होता है। तो उसके बारे में आप बताइए कि जब एक ही बात के लिए डिफरेंट फतवा मिल जाते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल बता देती हूँ कि फ़तवा क्या होता है। कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने ये पूछा था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें तो तब भी हो रही थी ना, जैसे सहाबा को ये पता था कि जब इल्मी बहस होती है, क्योंकि ये किसी का ज़ाती मामला नहीं होता, इल्म में एक दूसरे के साथ डिफरेंस हो सकता है ना। तो इल्म में अगर कोई फतवा एक तरह का देता है और एक दूसरी तरह का देता है तो फिर क्या करना चाहिए, किसकी बात माने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब इस तरह की बात होती है कि इल्म में डिफरेंस होता है तो ये उम्मत के लिए ये एक रहमत बन जाती है। क्योंकि फिर आप देखिए फतवा के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई आलिम फतवा देता है तो उस वक़्त क्या होता है कि वो सबसे क्लोजेस्ट जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब जैसे कुरान पाक और हदीस के क्लोजेस्ट जाके वो अपनी राय फिर कायम करता है कि मतलब मुझे उसको ये लगता है कि ये ठीक बात है और उसके मुताबिक वो फतवा दे देता है, जिसके ना हुक्म कुरान में है
نہ حدیث میں ہے۔ اب اگر دوسرا عالم ہے وہ بھی اپنی بہترین رائے دینے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ کلوزسٹ ٹو دا قرآن اور اس میں جائے، تو ان کی رائے میں فرق ہو سکتا ہے۔ اگر تو اس کی رائے کسی بھی عالم دین کی رائے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ مل جاتی ہے تو پھر اس کو دگنا ثواب ہے، اور اگر اس کے اگینسٹ ہے تو پھر بھی اس کو کارا ثواب ہے۔ اچھا، اب یہ تو عالم کی بات ہے۔ اب جو عمل کرنے والے ہیں، اگر وہ کسی کی بھی بات پہ عمل کرتے ہیں، تو اگر وہ اے کی بات پہ عمل کرتے ہیں یا بی کی بات پہ عمل کرتے ہیں تو ان کو اس کا گناہ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، اب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اگر وہ لوگ جو رفع یدین کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے تو دونوں پر گناہ نہیں ہے۔ عام امت کے لیے یہی اصول ہے کہ وہ جس کو بھی ان میں سے فالو کرتی ہیں تو ان پہ گناہ نہیں ہوتا۔ ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ فار ایگزامپل حجاب کے بارے میں، اب دیکھیے تمام علماء جتنے اس دنیا میں عالم دین ہیں ان کا ایک بات پر اتفاق ہے کہ عورت جب غیر محرم کے سامنے جاتی ہے تو اس کو اپنا آپ کور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اختلاف جہاں پہ آتا ہے وہ یہاں پہ ہے کہ چہرہ، ہاتھ ہیں پاؤں پہ، کہ امام شافعی اور امام مالکی یہ کہتے ہیں کہ عورت کا چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ پورا جسم جو اس کا وہ ستر ہے، ایون پاؤں بھی اس میں آ جاتے ہیں نا۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ تمام جسم جو ہے وہ اس کا ستر ہے۔ اور بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں، عورت سر سے پاؤں تک ستر ہے، سوائے وہ آنکھ کا وہ حصہ جو اتنا سا ہوتا ہے یا پھر ایک آنکھ جیسے ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے کھولتی ہے، اتنی اجازت ہے، ورنہ غیر محرم کے سامنے پوری عورت ستر میں ہے۔ اب جو کوئی بھی اپنے کسی بھی امام کو فالو اگر کر رہے ہیں، اگر وہ ان کی بات مان کے فار ایگزامپل چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا کور کرتے ہیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر جو چہرہ اور ہاتھ کا کرتے ہیں تو ان کو بھی نہیں، اور اگر جو پورا کور کرتے ہیں تو ان کو بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیز آپ کی کلیئر ہونی چاہیے کہ کوئی گلٹ نہیں ہونا چاہیے ایسے کہ شاید میں ٹھیک کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں۔ اگر امام کا کوئی فتویٰ اس پہ آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ۔ اس کے علاوہ 2-3 اناؤنسمنٹ ہیں کہ انشاءاللہ تفسیر کے لیے لوگوں نے پوچھا کہ اس کلاس میں اگر ہم آنا چاہتے ہیں تو اس کے کیا فی ہے؟ اس کا کوئی فی نہیں ہے۔ آپ آپ دیکھتے ہیں تفسیر القرآن ود عائشہ خالد، یا آپ اس میں جاتے ہیں کہ قرآن میری زندگی، یوٹیوب میں آپ کو سارے اس کے ایپیسوڈز مل جاتے ہیں، اور الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو تجوید کی کلاس میں آنا چاہ رہے ہیں، جو حفظ کی کلاس میں آنا چاہ رہے ہیں، ابھی رائٹ نو کیونکہ ہم نے سورۃ ملک سٹارٹ کر لیا ہے تو اس وجہ سے رائٹ نو ایڈمیشن کلوز ہیں۔ انشاءاللہ کیونکہ یہ ایک چھوٹا کورس تھا جس میں آخری 10 صورتیں ہم یاد کروا رہے تھے، سورۃ ملک اور سورۃ مزمل۔ انشاءاللہ جیسے یہ کورس ختم ہوگا، اس کے بعد جب ہم نیا کورس سٹارٹ کریں گے تو ہم آپ کو پہلے سے بتا دیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ اب سورۃ ملک سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب ہم آپ کو جوائن نہیں کروا سکیں گے، کیونکہ سورۃ ملک پہلے دن سے اگر کسی نے جوائن کی ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ تو ساتھ مل سکتا تھا۔ تو دیٹ از دا اونلی ریزن انشاءاللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں، یہ ان کا نام تھا نعمان بن ثابت، اور یہ کوفہ میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ 80 ہجری کا تھوڑا سا میں آپ کو اس لیے ریلیشنز بتا دیتی ہوں یا پھر واقعات بتا دیتی ہوں تاکہ آپ امیجن کر سکیں، کیونکہ کربلا جو تھی وہ ہوا تھا 60 ہجری میں۔ تو 60 ہجری میں بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ بھی تھے، اور جو تابعین تھے وہ تو تھے ہی ڈیفینیٹلی، لیکن تب تک صحابہ بھی زندہ تھے نا۔ تو یہ آپ امیجن اس طرح سے کریں کہ 60 ہجری کے بعد 20 سال اور آگے آپ چلے جاتے ہیں تو جب امام جو ابو حنیفہ وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ کیونکہ کوفہ میں پیدا ہوئے تھے، ان کی فیملی جو تھی ان کا کام جو تھا وہ تجارت کرتے تھے، اور امام صاحب بھی اپنے فادر کے ساتھ دکان پہ جاتے تھے اور تجارت میں ان کی ہیلپ کرتے تھے۔ اب ان کا شروع میں یہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے جو مناظرے کیا کرتے تھے، اسلام کے جو دشمن لوگ ہوتے تھے جب بحث و مباحثہ کرنا، اس میں یہ مناظرے کیا کرتے تھے۔ پھر کہتے کہ ایک دفعہ میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جتنے صحابہ ہیں یہ تابعین ہیں، وہ اپنا وقت جو ہے وہ بحث و مباحثہ میں ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر مجھے ایک دم سے جب یہ خیال میرے ذہن میں آیا تو پھر وہ اپنے امام حماد بن ابی سلیمان کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے،
اور پھر وہ وہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور اتنی پیاری ان کی مجھے بات لگتی ہے کہ امام صاحب کہا کرتے تھے کہ میں جو بھی نیک عمل کرتا ہوں میں نے اپنے اس کے 3 حصے کیے ہیں. ایک حصہ میں اپنے لیے کرتا ہوں کہ یا رب العالمین دا ڈے آف ججمنٹ مجھے اس کا اجر عطا کرنا, اور ایک حصہ میں اپنے والدین کے لیے کرتا ہوں, اور ایک حصہ میں اپنے استاد جو ہیں امام حماد بن ابی سلیمان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کا اجر ان کو دے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, آمین ثم آمین. اس لیے تو دیکھیں علماء کی اتنی شان ہے کہ آپ جتنے لوگوں کو علم دیتے ہیں, پڑھاتے ہیں, آپ دیکھیے کتنے لوگ ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. وہ جو کام بھی کرتے ہیں ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ علم حاصل کریں, اور جب جتنا بھی علم آپ حاصل کرتے ہیں آگے لوگوں تک پہنچائیں. آپ جس کو بھی علم پہنچائیں گے, جس کو آپ کوئی چیز سکھاتے ہیں, وہ رہتی دنیا تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. ہم نے تو چلے جانا ہے اس دنیا سے, ہمارے دا مومنٹ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, رائٹ. اور باقی کیا رہتا ہے, اس کے عمل صالح رہ جاتے ہیں نا. تو اسی لیے عالم کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کے لیے کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے وہ مغفرت کی دعائیں کرتی ہے, اور آخرت میں وہ کہاں پہ ہوں گے؟ وہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, اب امام صاحب کے ایک دفعہ کہتے کہ ان کے شیوخ جو تھے جن سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا اس کی فہرست بنانے لگے تو 4000 ان کے استاد تھے جن سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں امام ابو حنیفہ سے آپ ملے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ, میں نے اس جیسا کوئی عالم نہیں دیکھا. اور انہوں نے کہا کہ اب امام ابو حنیفہ جو ہیں, اگر یہ ستون کسی ستون کو کہے نا کہ یہ سونے کا ہے تو وہ واقعی سونے کا ہوگا, مطلب ان کی بات میں اتنا وزن ہوتا ہے. اور امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ سے زیادہ کسی کو فقہ میں جاننے والا, فقہ کو جاننے والا نہیں پایا. اور امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں کہ سبحان اللہ کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ زہد, تقوی اور طلب آخرت میں ایسے بلند مقام پہ تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا. سبحان اللہ. اور امام صاحب کی ایک بات جب میں پڑھ رہی تھی تو اتنا دکھ ہوتا ہے ایسی جب ہم پڑھتے ہیں کہ اتنے بلند پایا کے امام تھے کہ ابو جعفر منصور کے زمانے میں ان کو عہدہ قضا جو ہے, جیسے جج کا عہدہ جو ہے وہ ان کو انہوں نے آفر کیا, تو امام صاحب نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. کیونکہ دیکھیں وہ حکومت ایسی تھی نا کہ اس وقت یہ تھا کہ کوئی فیصلہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے, مطلب جو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کر سکتے تھے نا. تو پھر ان کو یہ تھا کہ اگر وہ نہیں کریں گے, وہ رشوت لینا اور یہ وہ ساری چیز, تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں یہ عہدہ نہیں لے سکتا ہوں. تو اس کی وجہ سے جو حاکم وقت تھے انہوں نے ان کو کوڑوں کی سزا دی تھی. اور امام صاحب کہتے ہیں کہ میں جب اس کو وہ یاد کرتے تھے نا تو وہ بہت رویا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں مجھے کبھی اس بات کی تکلیف نہیں ہوئی ہے کہ مجھے کوڑوں کی سزا ملی تھی اور مجھے اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. مجھے اس کی درد یہ ہوتی تھی کہ میری ماں کو بڑی تکلیف تھی. جب میری ماں نے یہ سنا کہ مجھے یہ سزا ملی ہے تو میری ماں بڑی تکلیف میں تھی. آپ سوچیں ذرا کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر ہمارا بچہ کوئی تکلیف میں ہوتا تو ماں تو ویسے ہی مر جاتی ہیں. تو امام صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے ان کی وہ تکلیف یاد آتی ہے تو مجھے اس وجہ سے وہ رویا کرتے تھے. اور ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ قاسم بیان کرتے ہیں کہ ایک رات امام ابو حنیفہ نماز میں کھڑے تھے تو پوری رات وہ ایک آیا پڑھتے رہے. سورۃ القمر کی آیت نمبر 36 ہے, قُلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرَ, کہ قیامت تو وعدے کا دن ہے, کہ مینس قیامت تو آ کے رہنی ہے, اور قیامت بڑی تکلیف دہ اور بڑی کڑوی ہے اور بڑی تلخ ہے. کڑوی مینس کہ تلخ ہے. تو یہی ایک آیا جو ہے وہ امام صاحب پوری رات نماز میں پڑھتے رہے اور وہ روتے رہے یہ پڑھ کے. اور پھر آتا ہے کہ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک رات میں امام صاحب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا. میں نے سوچا کہ بعد میں نے کوئی ایک مسئلہ پوچھنا تھا تو اس لیے میں رک گیا.
جیسے ہی شاگرد جو ہیں وہ باہر نکلے تو امام صاحب نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا شروع کر دیا. تو میں نے انتظار کیا کہ وہ سلام پھیریں گے تو میں ان سے وہ مسئلہ پوچھوں گا. تو یہ سیڈ کہ میں انتظار کرتا رہا اور امام صاحب پوری رات سورۃ طور کی آیت نمبر 27 ہے کہ فمن اللہ، تو احسان کیا اللہ نے، علینا ہم پر، ووقانا، اور پھر ہم کو بچا لیا، عذاب السموم، اور زہریلے عذاب سے، لو کے عذاب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. کہ یہ پوری رات یہ آیا پڑھتے رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. آپ کو یاد ہے ہم نے حضرت عائشہ کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ ان کے جو بھانجے تھے، حضرت اسماء کے بیٹے تھے نا، وہ ایک دفعہ ان کو عروہ جو تھے وہ ملنے آئے تھے. تو حضرت عائشہ اسی طرح سے نماز کی حالت میں تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ یہی وہ آیت تھی جو وہ بھی پڑھ رہی تھیں اور وہ روتی جا رہی تھیں، اور وہ وہ بازار گئے اور بازار سے کام کر کے بھی واپس آ گئے تھے تو حضرت عائشہ نماز کی حالت میں تھی. اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز میں آپ کوئی بھی ایک آیا آپ ریپیٹیڈلی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی آیا ایسا ہوتا ہے نا کہ دل کو لگ جاتی ہے، جب ہمیں میننگز اس کے آتے ہیں تو آپ وہی آیا پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. وہ پھر خشیت کا یہ عالم ہوتا ہے. دیکھیں جو ہم پڑھتے ہیں نا تو اسی سے تو ہم سیکھتے ہیں. پھر اللہ اکبر. اور اس کے علاوہ ان کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت سے علماء کے ساتھ وقت گزارا لیکن ابو حنیفہ سے زیادہ حسین رات گزارنے والا میں نے آج تک نہ پایا. تو یہ امام ہے، جب یہ فتویٰ جب دیتے ہیں تو دیکھیں ان کا زہد اور ان کے تقوی کا کیا عالم تھا. اسی لیے تو میں آپ کو جب یہ بات بتا رہی تھی کہ جب اسٹوڈنٹ ایسا کویسچن پوچھتے ہیں کہ ہم کس کی بات کو مانیں اور کس کی بات کو نہ مانیں، کہ جو علماء ہوتے ہیں جب یہ کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو یہ اپنے قریب ترین قرآن کے اور سنت کے، اور پھر وہ اس سے وہ کہتے ہیں، امام صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ کاش اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ اللہ کے دین کے ضائع ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کبھی فتویٰ نہ دیتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی عالم دین کا کوئی ایسا فتویٰ ہے جس میں ان کے علم میں ان کی رائے فرق ہے اور آپ کسی پہ بھی عمل کرتے ہیں تو آپ کو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ ہم کریں سورۃ المائدہ آیت نمبر 68. اب دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لستم علی شیئن، کہ نہیں ہو تم کسی چیز پر، حتیٰ یہاں تک کہ تقیمو، تم قائم کرو، التوراۃ، تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیکم، اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ یہاں تک کہ تم تورات کو اور انجیل کو نافذ نہ کرو، اس کی شریعت کو نافذ نہ کرو. اب یہاں پہ اب دیکھیے کہ اگر ہم اس آیا کو یوں سمجھے، کیونکہ ہم جب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر آیا کے بارے میں کہ یہ ہماری زندگی پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا اس کے لیے حکم دیا. ہم پہلے پڑھ رہے تھے نا کہ شروع میں میرا خیال ہے پچھلے 2-3 پروگرام سے ایک ہی بات ریپیٹیڈلی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے ہو، اگر تم وہ احکامات نافذ نہیں کرتے ہو، تم فاسق ہو، تم ظالم ہو، تم کافر ہو. پھر ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، پھر اہل کتاب کے جو علماء تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ آخر تم کیوں نہیں روکتے ہو ان لوگوں کو جب یہ غلط فیصلے کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں. یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہتے ہیں کہ جب تک تم اللہ کے احکامات نازل نہیں کرو گے تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم کچھ بھی نہیں ہو. اور اب دیکھیے کہ یہی آیت، کیونکہ اگر ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے اہل قرآن تم کچھ بھی نہیں ہو یہاں تک کہ تم قرآن کو اپنی زندگیوں میں، اپنے ملک میں، اپنی عدالتوں میں نافذ نہ کر لو، تو آج ہم کہاں جائیں گے؟ دیکھیے ہمارے ملک کے قانون دیکھیے، اب ہماری عدالتوں کے قانون دیکھیے. آپ کبھی جیلوں میں جا کے دیکھیے، جہاں پہ عورتوں کی جیلوں میں کبھی جا کے دیکھیے کہ اتنی بیچاری ایسی عورتیں جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی میری ایک بچے سے بات ہو رہی تھی کہ وہ کسی ایسے مقدمے میں اس کو پھنسا دیا گیا تھا، کوئی اسی ایریا میں کوئی ایک ایسا بدماش بچہ تھا جس کو، جو اسی کی ایج کا تھا، اس نے اس کے اوپر غلط ایک مقدمہ دائر کر دیا. اب ہی سیڈ کہ 4 سال سے میں در پھر رہا ہوں کہ کسی طرح سے میں سے نکل سکوں. لائر میں نے کیا، میں ہر جگہ پہ جہاں پہ جاتے ہیں رشوت پہ رشوت پہ رشوت.
हर कोई उसको एक और रास्ता दिखाता है, अच्छा तुम ये करोगे तो तुम इतने पैसे मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा इस तरह से छुटकारा करवाता हूँ। हर जगह पे ऐसी ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे उससे भी बड़े बदमाश बैठे होते हैं और वो उसको इतना उसको और ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने किसी और को ये केस दिया तो फिर हम ये कर देंगे, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला देखें, जो बार बार एक बात आती है कि वो कानून, वो अल्लाह के हुक्म नाफिज करो जो अल्लाह ने कहे हैं। तो वो क्यों कहे हैं? क्योंकि देखिए, हम छोटे यूनिट की बात करें, हम अपने घरों की बात करते हैं ना, सबसे छोटा यूनिट जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में जिसके बार बार जिक्र किया, हस्बैंड एंड वाइफ, कि वहाँ से निकाह से स्टार्ट होता है कि निकाह कैसे होता है, फिर उनकी औलाद पैदा होती है, उसकी तरबियत कैसे करनी है। वही छोटा यूनिट जो है वो एक महल्ला बन जाता है। वही महल्ले जो हैं वो फिर जाके शहर बनते हैं, फिर वो शहर मुल्क बनते हैं, मुल्क जो है वो पूरी दुनिया में छा जाते हैं, सारे मुल्क बनते बनते पूरी दुनिया बन जाती है। और दुनिया किसकी है? अल्लाह सुब्हाना ताला की है ना। तो जब अल्लाह सुब्हाना ताला की है तो हुक्म भी तो अल्लाह का ही चलेगा ना। आप देखिए कि पूरे कुरान में, मैं ऑलवेज कहती हूँ कि हुक्म जब हम ऐसे पढ़ते हैं ना कि अल्लाह का ये हुक्म है, ये हुक्म है, समटाइम लोग ये समझते हैं कि इस्लाम बड़ा मुश्किल है, जबकि अल्लाह सुब्हाना ताला तो कहते हैं कि ये आसानी के देने के लिए दीन आया है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर फिर आसानी अल्लाह सुब्हाना ताला जो कहते हैं वो क्या है। अब देखिए कि अगर कुरान में से आप नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन आयात को, जो इबादत हैं, इनको अगर आप साइड पे करोगे ना तो मुश्किल से 4 या 5 सफ़े भी नहीं बनेंगे। पूरा कुरान जो है वो मेरे और आपके रिलेशनशिप पे है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने पूरे कुरान में ये बताया कि आपने किस तरह से, आप हस्बैंड एंड वाइफ का क्या रिलेशन है, उसमें किसके हकूक़ क्या हैं, किसके फ़राइज़ क्या हैं, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, माँ बाप के साथ कैसे, बहन भाइयों के साथ कैसे, अगर कोई यतीम रिश्तेदार हैं तो उनके साथ कैसे करना है, आपको हमसाए के साथ कैसे रवैया रखना है, आपको विरासत के कानून के बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक एक चीज़, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो थी वो चलता फिरता कुरान थी। वो प्रैक्टिकली अल्लाह सुब्हाना ताला ने बता दिया कि देखो ये अमल करेंगे तो देखो ये इसका रिजल्ट है। तो आज हम अल्लाह सुब्हाना ताला जो कहते हैं ना कि तुम अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह का कानून नाफिज करो, तो इसी वजह से, क्योंकि जब इंसान देखे झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, चुगली लगाएगा, गिबत करेगा, किसी का माल खाएगा, हर चीज़ में वो दूसरे इंसान का कोई ना कोई हक मारेगा, तो वो ये काम करेगा ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला जो बार बार ये कहते हैं कि अगर तुम नहीं करोगे तो जहन्नम में जाओगे, अगर ये नहीं करोगे तुम्हें ये सज़ा मिलेगी, ताकि वो दूसरे लोगों को तंग ना करे। हर कोई ये अगर सोचे कि मेरी ज़ात से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे तो दुनिया तो अमन बन जाएगी ना सारी की सारी। यही कुरान है। अगर आप देखें, अगर हम गौर करें तो हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर हिस्सा वही है जो हम अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात के मुताबिक ही गुजार रहे हैं। सिर्फ नीयतें अपनी सही करनी होंगी। हमें देखिए कुरान पाक में भी अल्लाह सुब्हाना ताला बार बार जिस चीज़ का जिक्र करते हैं वो यही है, हकूकुल इबाद का जिक्र है, कि वही अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं वो तो इतने रहीम है, करीम है। अगर हमारी कोई कमी कोताही अल्लाह के हकूक़ में रह गई ना तो अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाल्लाह हमें माफ़ कर देंगे। हमने कितनी दफ़ा पढ़ा, आज भी हमने पढ़ा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं दुरूद शरीफ पढ़े तो ये सवाब है। हमने पहले पढ़ा वज़ू करते हैं तो सारे गुनाह झड़ जाते हैं, फिर हम वज़ू के बाद की दुआएं पढ़ते हैं तो ये होता है, फिर एक नमाज से दूसरी नमाज में गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक जुम्मे से दूसरे जुम्मा के गुनाह, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे बंदों का मामला आता है ना, वहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला फिर बहुत सख्ती से समझाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हमने फॉर एग्जांपल किसी की गिबत की, हमने ये सोचा वो तो इधर नहीं है, उसको क्या पता है हम उसकी बात करें, लेकिन अल्लाह तो वहाँ पे मौजूद होते हैं ना। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि देखो मेरे बंदे को तुमने गलत उसके ऊपर बात की, गलत इल्ज़ाम लगाया या बुहतान लगाया, तो क़यामत के दिन मैं तो पूछूंगा तुमसे। अगर तुम किसी का हक मार के उसका पैसा खा जाते हो, तुम ये सोचते हो कि वो तो कमज़ोर है, वो क्या कर लेगा, कर भी लेगा तो हु केयर्स, मैं उसका पैसा खा जाता हूँ, तो क्या क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना ताला नहीं पूछेंगे? अल्लाह सुब्हाना ताला के पास एक एक लम्हे का, एक एक वक्त का हिसाब देना होगा। और यही अल्लाह सुब्हाना ताला जो बार बार कहते हैं कि लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील, जब तक अहले किताब तुम अपनी इस किताब के जो अहकामात हैं उनको नाफिज नहीं करोगे। आज हम मुसलमानों के लिए यही बात है कि जब तक तुम अपनी ज़िंदगी में कुरान को नाफिज नहीं करोगे, तो हम कैसे नाफिज करें?
ہم اب عدالتیں تو نہیں بنا سکتے، ہم نہ تو جج ہیں وہاں کے، نہ ہمیں حکومتیں بنانے کا کچھ پتہ ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تو اپنے یونٹ میں دیکھنا ہے نا۔ تو اپنے یونٹ میں جب تک ہم اسلام کو نافذ نہیں کریں گے ہمارے گھروں میں چین نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جس گھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہاں پہ زندگیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکتیں آتی ہیں۔ اگر دیکھیے ہم اگر یہ سوچ لیں کہ اب سے جو فیصلے ہم نے کرنے، ایک ماں اور ایک باپ ہی تو فیصلے کرتے ہیں نا اپنے گھروں میں، جو فیصلہ ہم نے کرنا ہے ہم نے اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ جو گھر کے اندر رزق آئے گا وہ حلال رزق آئے گا، ہم نے اپنے پیٹ میں اور اپنے بچوں کے پیٹ میں ایک بھی حرام کا لقمہ نہیں ڈالنا۔ ہم نے کسی پارٹی میں جانا ہے، کسی فنکشن میں جانا ہے، ہم پہلے سے یہ ڈیسائیڈ کریں گے جب انویٹیشن آئے گا کہ ایسی جگہ پہ کیا ہم جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، کیا وہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، یا پھر وہاں پہ کیسی انویٹیشن ہے جانے سے پہلے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم اپنے یونٹ میں کرنا شروع کریں گے تو اللہ کی برکتیں آئیں گی۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی میں وہ کہتے وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف۔ اور دیکھیے یہاں پہ مفسرین نے دو طرح کی رائے ہے کہ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی نازل کیا گیا مطلب اور صحیفے تھے اس کے مطابق، جو پہلے صحیفے نازل کیے گئے تھے اس کے مطابق فیصلے کرو، اور دوسرے یہ کہتے ہیں کیونکہ تورات اور انجیل کا ذکر پہلے آ چکا تو یہاں پہ جو وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ ہے تو یہاں پہ قرآن اور حدیث کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ نازل ہوا تھا من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَلَيَزِيدَنَّ، اور البتہ وہ ضرور زیادہ کر دے گا، کثیراً کثیر تعداد کو، منہم ان میں سے، ما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا نازل ہوا تھا؟ قرآن نازل ہوا تھا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ضرور زیادہ کر دے گا ان لوگوں کو جو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا قرآن ان لوگوں میں کیا زیادہ کر دے گا؟ طغیاناً، سرکشی کو، وکفرا، اور کفر کو، فلا تأسا، پس نہ آپ افسوس کیجئے، علی قوم الکافرین، کافر قوم پر۔ اب دیکھیے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے نا کہ قرآن تو سراسر ہدایت ہے، قرآن تو روشنی ہے، قرآن تو نور ہے، یہ کیسے کسی کو طغیانی میں زیادہ کر سکتا ہے؟ لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں نا، میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی اگزامپل سے سمجھایا تھا کہ بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے، بارش تو ایک ہی ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی بارش ہوگی بارش تو ایک ہی طرح کی ہے۔ اب اگر وہ ایسی زمین پہ برستی ہے جو نرم ہے، جو ایکسیپٹ کرنے والی ہے پانی کو، تو کہتے ہیں نا کہ اگر وہاں پہ بیج بویا ہوا ہے تو پھواری کافی ہو جاتی ہے، وہاں پہ ایک دم سے فصل اگاتی ہے۔ اور اگر وہی بارش کسی کوڑا اور کرکٹ کے ڈھیر پر ہوتی ہے تو وہاں سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جیسے فار ایگزامپل دودھ ہے، وہ تو دودھ ہے، وہ تو پاک ہے اور وہ بچے پیتے ہیں جیسے ان کی پوری خوراک ہوتا ہے۔ بعض بچے وہی دودھ پیتے ہیں تو ان کو الرجی ہو جاتی ہے، تو دودھ ہے نا، وہ تو خیر ہی خیر ہے۔ اسی طرح سے قرآن جو ہے وہ تو خیر ہی خیر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں کیا کہا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے اندر ہدایت کن کے لیے؟ جو متقی ہیں۔ اور متقی کون ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے پوری لسٹ بتا دی کہ متقی کون ہے۔ دل سے صاف ہونا ہوگا۔ اگر ہمارے دل صاف ہوں گے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہمیں قرآن میں ملی ہے وہ ہم ایکسیپٹ بھی جلدی کر لیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کی طغیانی اور ان کی سرکشی یہی قرآن بڑھا دے گا، کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہو رہی تھی ان کے بارے میں، جو ان کی خرابیاں تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرے تھے۔ یہ اس لیے نہیں بیان ہو رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی یا کوئی ایسی بات تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے بتا رہے تھے کہ اب یہ جو تم امت ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ جو تم امت آگے آئی ہو جس کو یہ جاب دی گئی ہے جو پہلے اہل کتاب کے پاس تھی، کیونکہ اللہ کی فیورٹ قوم تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب دیکھو انہوں نے یہ کام کیے تھے، اب تم ایسا نہ کرنا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج کدھر آپ کو اسلام ایسا نظر آتا ہے؟ ہمارے نہ ملکوں میں، نہ عدالتوں میں، نہ گھروں میں۔ ماشاءاللہ بہت سے گھر ایسے ہیں، بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ ابھی بھی اسلام ہے،
لیکن آپ زیادہ تر تو دیکھیے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق اگر ہماری زندگیاں ہو جائیں گی تو پھر ہم نے قرآن میں وہ بھی آیت پڑھی نا، تو سورۃ الانعام آیت نمبر 162 میں ہے کہ قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم تو دیکھیں اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا تو کچھ ہے بھی نہیں ہے۔ کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي، کہ میری نماز اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، کہ میری زندگی اور میری موت سب کچھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ انسان تو بکا ہوا ہے نا۔ اب ہم کہتے ہیں نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ کس کو بیچا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے لمحوں کو، ایک ایک لمحے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیچ دیا۔ کیوں بیچا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اتنے بڑے بڑے سودے جنت کے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں نا ہماری زندگیوں میں الحمدللہ زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہی ہیں۔ اب جو پتہ ہے بات یہ ہوتی ہے کہ نیکی کرنا بہت آسان ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے یہ نیک کام ہے۔ ابھی دیکھیے ہمارے ہیوسٹن میں آج کل ہی کسی بچے نے پوسٹ کیا ہوا تھا، اور اس نے پوری اپنی سٹوری لکھی ہوئی تھی کہ کس طرح سے اس کی زندگی میں کیا اپس اینڈ ڈاؤنس ہوئے، اور اس نے کہا تھا کہ میرا گھر جو ہے وہ بھی ابھی اس کی پیمنٹ مجھ سے نہیں دی جا رہی، اور میں اور میری ماں رہ گئے، بیسیکلی اس کے فادر کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، کاروبار بند ہو گیا۔ تو اب وہ لوگ، میں دیکھ رہی تھی ایک دن میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ وہ گھر اپنا پے آف کر سکتے ہیں۔ آج بھی لوگوں میں خیر ہے، لوگ کرنا چاہتے ہیں نیک کام، لیکن پرابلم یہ ہے کہ برائی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ وہ بھی ہم پیرالل چل رہے۔ جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے نا تو سب سے خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ نیکیاں تو اپنی جگہ پہ بڑھ ہی رہی ہیں، لیکن ہم پھر برائیوں کو ختم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے زیادہ ہو گئی۔ دیکھیے برائی کرتے ہیں تو ایک برائی کا ملتا ہے نا، لکھی جاتی ہے، اور اگر جب ہم نیکی کرتے ہیں، ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کبھی آپ سے گناہ ہو جائے نا تو فوراً اس کے فوراً بعد صدقہ دے دو اور کوئی ایک نیک کام کر لو، تاکہ کون ہوگا قیامت کے دن جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا نا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ہم پڑھتے ہیں نا، تو وہ ہوگا عیشت راضیہ میں ہوگا، تو وہ پلڑا بھاری جس کا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں جو جائے گا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہوگا، بشر ہیں، گناہ تو ہو جاتے ہیں، تو صرف یہ کہ جس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگر کبھی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، گناہ کا کام ہو جاتا ہے، فوراً صدقہ دے دیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، تاکہ ہمارے پلڑے بھاری ہو جائیں اور ہم آخر میں جنت میں چلے جائیں۔ اب ہم کریں گے سورۃ المائدہ آیت نمبر 69۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ آیا جو ہے نا یہ قرآن کی مشکل ترین آیات میں سے ہے، اس لیے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے، کیونکہ آج کل کے دور میں وہ لوگ جو ہیں جو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو جنت میں بھیج دینا ہے، اور آخر میں اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھو اس آیت میں تو لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی نہیں مانتا کہ وہ آخری نبی ہیں اور قرآن پہ بلیو نہیں کرتا تب بھی وہ بخشا جائے گا۔ تو اب دیکھیے پہلے ہم اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں کہ ان الذین، بے شک جو لوگ آمنو ایمان لائے، والذین اور جو ہادو اور جو یہودی بن گئے، والسابعون اور جو سابی ہیں، والنصارى اور جو نصرانی ہیں، من آمنا جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت پر، وعامل صالحا اور اس نے نیک عمل کیا، فلا خوف علیہم تو نہیں ہے اس پر کوئی خوف، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی تھے، جو سابی تھے، سابی کہتے ہیں وہ لوگ جو ستارہ پرست تھے نا، ان کو کہتے ہیں والنصارى اور جو عیسائی ہیں، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور جو کوئی قیامت پر ایمان لاتا ہے اور جو کوئی نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائیں گے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ادھر کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔
تو اب سب سے پہلے تو ہم اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے میں آپ کو تبیان القرآن سے بتاتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ان الذین آمنوا، اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے قرآن میں پہلے پڑھا تھا نا کہ لوگوں دل سے ایمان لاؤ، کہ ابھی تو تم اپنے منہ سے ایمان لائے ہو، ابھی تو تم دل سے ایمان ہی نہیں لائے ہو. تو یہ آیا بیسیکلی آمنو جو لفظ ہے یہ منافق کے لیے ہے، کہ اگر یہ دیکھیں اس کا ترجمہ ان الذین آمنو، کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو یہودی ہو گئے. اب ایمان والے اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ یہ منافق کے بارے میں ہے، تو یہودی کون تھے کہ جو حضرت عزیر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے اور وہ شرک کرتے تھے. اور صابی کون تھے کہ صابی جو تھے وہ پوجا کرتے تھے آگ کی، تو وہ بھی شرک کرتے تھے. والنصارى، اور جو نصرانی تھے، نصرانی کون تھے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے. تو یہ سبھی لوگ جو تھے، ایک تو ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی اور اوپر سے شرک بھی کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب تک تم اللہ پر پورا ایمان نہیں لاتے ہو، اللہ کو واحد نہیں سمجھتے ہو، تب تک ایمان لاتے ہو اللہ پر اور آخرت پر، کیونکہ جو اگر تم غلط حرکتیں کر رہے ہو آخرت میں تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا. تو تمہارا ایمان یہ ہوگا کہ آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے، اور تم نیک عمل کرو گے تو تم پہ کوئی خوف نہیں ہوگا. اب یہ آیا جو ہے یہ خود اس کی تفسیر آ جاتی ہے. اب سیکنڈ یہ تھا کہ یہاں پہ یہود جو تھے ان کو بیسیکلی ان کا یہ جو ایک وہ تھا غرور توڑا گیا تھا، کہ ان کو یہ تھا کہ ہم تو اللہ کی فیورٹ قوم ہے، ہم جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں جنت میں بھیج دیں، ہمارے پاس تو دوزخ ویسے ہی ہم نے کسی نے نہیں جانا. اور اگر گئے بھی تو وہ چند دن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو اس کے پیچھے جو انہوں نے بچھڑے کی کچھ پوجا کی تھی، تو وہ کچھ دن کی سزا ملے گی ان لوگوں کو جنہوں نے پوجا کی تھی، اور باقی لوگ وہاں پہ نہیں جائیں گے، دوزخ میں نہیں جائیں گے. تو یہاں پہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا غرور توڑا کہ دیکھو جو ایمان والے ہیں، جو نصرانی ہیں، جو صابی ہیں، جو یہودی ہیں، جو اللہ واحد پر ایمان لاتا ہے، جس کا ایمان ٹھیک ہے، وہ جنت میں جائے گا اور اس کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. اب اسی کی تفسیر ایک تھوڑا سا اس طرح بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب آپ کے سامنے کوئی یہ آیا بتائے گا تو آپ کو اس کا پوری طرح سے آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اس آیا کے بارے میں آپ کیا ان کو بتائیں گے، تاکہ اس وقت آپ کو یہ نہ لگے کہ اس کے بارے میں تو واقعی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. اب دیکھیے کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے. ان کو کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے نا، کہ ان کو خوشخبری دے دو وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، کہ ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے تحتیہا، جس کے نیچے الانہار، نہریں بہتی ہیں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو خوشخبری دے دو کہ جو بھی نیک عمل کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. اب یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں کہ اللہ پہ ایمان لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، یا قیامت کے دن پہ ایمان لانا، تو کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن کی ایک آیا کی تفسیر دیکھنے کے لیے ہمیں پورا قرآن دیکھنا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ یہ کیا کہا تھا اور کیا وجہ تھی. اور یہاں پہ دیکھیے کہ آیت نمبر، اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ سورۃ النساء آیت نمبر 150 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یکفرون، کہ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں باللہ ورسولہ، اللہ سے اور اس کے رسولوں سے، وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا، کہ وہ تفریق کر دے بین اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفرقہ کر دے. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، کہ ہم ایمان لائیں گے بعض پر، وَنَكْفُرُ، اور ہم انکار کر دیں گے بعض کا، کہ ہماری مرضی، ہم بعض کو انکار کر دیں بعض کو مان لیں. ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ کو یاد ہے سورۃ بقرہ کی آخری آیات میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ہم کسی لا نفرق بین، کہ ہم کسی کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کریں گے. جتنے نبی اور جتنے رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، جو کتابیں آئیں، ہم سب پہ بلیو کریں گے. تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ
جو یہ بہانہ کرتے ہیں کہ جی ہم کسی پہ ہم لاتے تو ہیں یقین، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اب اس نبی کو اگر نہیں مانتے تو ہم اپنے نبی کو تو مانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ کہ ہم بعض پر تو ایمان لائے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ اور وہ یہ چاہتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا کہ ان کے درمیان کوئی ایک راستہ نکال لیں کہ نہ تو ہم ادھر کے رہیں یا لوگ ہمیں یہ نہ سمجھے کہ ہم کئی اللہ کی نافرمانی کریں، کہ بیچ کا کوئی راستہ نکال لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتہ ہے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا، اولئک یہی ہیں وہ لوگ، ہم یہی تو ہیں الکافرون حقا کہ یہ پکے اور سچے کافر ہیں۔ وَآتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے لِلْکافرین کافروں کے لیے عذابًا مہینہ، ہم نے بڑا دردناک عذاب ان کے لیے تیار کیا۔ تو اب دیکھیے اس آیت میں جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو پھر کدھر ہم جاتے ہیں؟ اور آگے دیکھیے قرآن پاک میں جو کہتے ہیں نا کہ لاسٹ مہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگا دی، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِي اور جو کوئی تلاش کرے گا، جو کوئی ڈھونڈے گا، تلاش کرتا ہے غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ دیناً کوئی دین، اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین کہتا ہے کہ میں اس دین پہ ہوں اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں جنت پہ بھیج دیں گے، معاف کر دیں گے، فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اسے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو وہ آخرت میں بینکرپٹ ہو جائے گا۔ اب اتنی کلیئر آیات کے بعد تو پھر اس آیات کا سمجھ آنا بنتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو کہا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جو یہودی ہیں، جو صابی ہیں، اگر وہ شرک نہیں کرتے، اگر وہ شرک نہیں کریں گے اور وہ ایک اللہ پر، اللہ واحد پر ایمان لاتے، دیکھیں ایمان کا تقاضا بھی تو یہی ہے نا کہ اللہ پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر، یوم آخرت پر ایمان لانا، یہ سارا ہی تو توحید ہے۔ جو اللہ پر ایمان لائے گا، دیکھیں مشرکین مکہ کیا تھے، اللہ پہ تو ایمان لاتے تھے نا، لیکن وہ باقی اللہ پر ایمان لاتے تھے لیکن اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں نا کہ ہم اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم سب کچھ مانتے ہیں، عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں نا، اللہ کی بات ماننے میں تھوڑا ڈر جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس ایسا کر دے کہ ہم اسلام سے، دیکھیں جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے نا پھر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی ہمیں اس دنیا میں دکھایا، وہ محبت ہمیں بتائی۔ فار ایگزامپل دیکھیں جب ہماری ایک آسان محبت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ہماری منگنیاں ہوتی ہیں، جب ہماری منگنی ہوتی ہے، ایک منگنی تو کیونکہ میں سب کی بات کر رہی ہوں، جب منگنی ہوتی ہے تو ہم اس شخص کو جانتے بھی نہیں ہیں یوزلی، اکثر تو اب آج کل کے زمانے کی بات نہیں میں کر رہی ہوں، آج کل تو ڈیفینیٹلی ہم جان رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، رشتہ آتا ہے، پھر ہماری بات ہو جاتی ہے، ہم تھوڑا ہی جان رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ملے ہوتے ہیں، بات کی ہوتی ہے، اس شخص سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ پھر جو دوست ہیں نا وہ بھی کمپلین کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آج کل تو تم نظر ہی نہیں آتی ہو، آج کل تو میرا فون ہی نہیں اٹھاتی ہو، تم کہاں مصروف ہوتی ہو۔ وہ دن رات بس بندے کو یہ ہوتا ہے کہ اسی کے خیال میں ان کو کیا پسند ہے، ان کو کھانا کیا اچھا لگتا ہے، ان کو کلر کون سا پسند ہے، ان کو کیسے میری عادتیں اچھی لگیں گی، اسی خیال میں پورا دن اور پوری رات گزر جاتی ہے۔ اب دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم مجھ سے وہ ایسے محبت نہ کرو کہ اپنے والدین، اپنے اولاد سے زیادہ اور اپنے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے محبت نہیں ہوگی تب تک ہمیں دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اللہ سے محبت کرنے سے ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو سب سے پہلے تو، اور اس کے بعد ان کو اللہ سے جوڑنا ہے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلانی ہے تاکہ ان کو اسلام پہ چلنا آسان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جب ہمیں اللہ سے محبت ہوتی ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے، ان سے محبت ہوتی ہے، تو پھر اسلام کا کوئی حکم ہی مشکل نہیں لگتا۔ پھر تو بندہ بھاگتا ہے پاگلوں کی طرح کہ ہمیں موقع ملے، ہمیں پتہ تو چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا، اللہ کو کیا پسند ہے، ہمارے دین میں کون سی چیز ایسی ہے جس کو اللہ نے منع کیا، میں ایسی چیز نہ کروں کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ پھر تو انسان کی حالت ہی بدل جاتی ہے نا۔ تو دعا کیا کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ محبت مانگا کریں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقربنی الی حبک۔
کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر، مجھے ایسے لوگوں سے محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ وہ تجھ سے محبت کرنے والے مجھے بنا دے۔ اللہ سے دعا کیا کیجیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی یہ کہا کریں کہ جب ان کو نماز میں ایسے اپنے ساتھیوں کے لیے دعا مانگا کریں کہ یا رب العالمین جب ہماری شادی ہوتی ہے تو ہمیں نیک و صالح ساتھی عطا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر۔ اور میں دعا کرتے کرتے میں ادھر چلی گئی، کیونکہ ابھی ریسنٹلی میری کسی سے بات ہو رہی تھی، رشتے کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی بیٹی کو کہیں یا جن کا بیٹا ہوتا ہے کہ بیٹے کو کہیں، میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ وہ خود نمازوں میں دعا مانگے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھے ساتھی دے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی یہی بات بتا رہے ہیں کہ جن کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان آ جاتی ہے، جو ایمان لے آتے ہیں آخرت پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی خوف نہیں ہوتے، کوئی پریشانیاں نہیں ہوتی، کوئی ڈپریشن نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو عمل کرنے والی چیزیں آسان کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ اور ہمارے گھر میں اسپیشلی جن کی شادیاں ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ ہیں، ان کے دل میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم ڈال دے۔ بچیاں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہم حجاب لینا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ہسبینڈ نہیں لینا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ ہم حجاب لیں، بلکہ وہ اتنا تنگ کرتے ہیں کہ کئی دفعہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں گھر سے باہر ہی نہیں لے کے جائیں گے۔ اس حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی رحم ڈالے، کیونکہ ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ ملامت اپنی ہی طرف سے آئے گی، اور پھر یہی مقام ہوگا جہاں پہ آپ صبر کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ صبر کی آپ کو اجر دیں گے۔ اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھی، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے جب ہم دین کے راستے میں چلیں تو ان کے دل میں رحم ڈال دے تاکہ ہماری منزلیں آسان ہو جائیں۔ اب انشاءاللہ ہم یہاں پہ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔